अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 21, पार्ट सेकंड। कई दिन गुजर गए। मीनार पर जो क़यामत टूटी थी उसने उसे नींद पागल कर दिया था। वो न खाती थी न पीती थी, बस खिला में घूरती रहती। उसके जहन में बार बार अपने घर वालों के हंसते चेहरे और फिर हस्पताल का वो दिल दहलाने वाला मंजर घूमता। इस सारे अजाब में उसके पास उम्मीद की सिर्फ एक किरण थी, फुरकान। काश वो उससे राब्ता करे और उसे बताए कि उसका इसमें कोई अमले दाखिल नहीं है। काश वो कहे कि उसने कुछ नहीं किया। वो आए और उसे इस दर्द भरे जंगल से निकाल कर ले जाए। उसने फुरकान से बात करने की कोशिश की, उस तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे गायब हो चुका था। उससे राब्ता नामुमकिन था। इतने बड़े हादसे पर रईस नहीं रोया था। उसकी आंखें जैसे पथरा गई थीं। वो मीनार को देखता था और उन आंखों में बहुत कुछ होता था, मगर उसकी ज़बान खामोश थी, बिल्कुल खामोश, जैसे गूंगा हो गया हो। मीनार ये सब सह नहीं पा रही थी। उसका ज़मीर उसे कचोके लगा रहा था। वो उस दर्द से बाहर निकलना चाहती थी। वो सच्चाई जानना चाहती थी ताकि उसे सुकून मिल सके। उसने बेशुमार के बाद आखिरकार फुरकान से राब्ता कर ही लिया। फुरकान ने दबाव में आकर उसे शहर के एक पुराने वीरान कारोबारी इलाके में मिलने के लिए बुलाया। मीनार टूटी फूटी हालत में जाफ़र की मिन्नतें करने के बाद वहाँ पहुँची। मुझे सच जानना है जाफ़र अंकल, मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। प्लीज़ किसी को नहीं बताइएगा। मेरा आज फुरकान से मिलना बहुत ज़रूरी है, वो बहराए लहजे में बोली। और जाफ़र ने कुछ सोचते हुए अस्पात में सर हिलाया। वो उसे ले गया। वो उम्मीद पर आई थी कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा। वो एक खाली दफ्तर में उसका इंतज़ार कर रही थी। बाहर जाफ़र को उसने कहा था कि अगर वो 10 मिनट तक बाहर ना आई तो वो अंदर आ जाए। चंद लम्हों बाद जब दरवाज़ा खुला, मगर अंदर आने वाला शख्स फुरकान नहीं बल्कि उसका भाई बुरहान गर्देजी था। मीनार का दिल थक से रह गया। फुरकान कहाँ है? उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। बुरहान ने दरवाज़ा बंद किया और उसके गिर्द एक तंजिया चक्कर लगाया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसकी आंखों में हकारत और फतेह का नशा था। कौन फुरकान? ओह, जो तुमसे मोहब्बत के लंबे चौड़े दावे करता था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास तुम जैसी फिजूल लड़कियों के लिए वक्त नहीं है। मीनार को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। क्या क्या मतलब है आपका? वो उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ अब एक जहरीली सरगोशी में बदल चुकी थी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। तुम सिर्फ इस्तेमाल हुई हो। तुम एक बेवकूफ़ जज्बाती मोहरा थी जिसे हमने तुम्हारे ख़ानदान को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर मालूमात हमारे लिए एक हथियार थी। जिस दिन तुमने अपनी फैमिली के ट्रैवल प्लान के बारे में बताया था, उसी दिन उनकी मौत का दिन मुकर्रर हो गया था। और फुरकान, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है। तुम एक इस्तेमाल शुदा चीज़ हो। मीनार की आंखें खौफ और नाकाबिले यकीनियत से फैल गईं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, फुरकान मुझसे मोहब्बत करता है, ये झूठ है। मोहब्बत? वो ज़ोर से हंसा। फुरकान अपने ख़ानदान का वक़ार है, तुम्हारी तरह नहीं जिसने चंद मीठे लफ्ज़ों के लिए अपने पूरे ख़ानदान को बेच दिया। और अब सुनो, गर्देजी ख़ानदान को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। हम दुश्मनों के खून को अपने घर में पनाह नहीं देते, समझी? तुम इस्तेमाल हो चुकी हो और इस्तेमाल शुदा चीज़ों को हम कचरे में फेंक देते हैं। ये आखिरी जुमला एक हथौड़े की तरह मीनार के वजूद पर बरसा। इस्तेमाल हो गई थी, ये लफ्ज़ उसके दिमाग में गूंजने लगा। ये सदमा उसके ख़ानदान के मरने के सदमे से भी बड़ा था। जिस मोहब्बत के लिए उसने अपनी माँ बाप, अपने ख़ानदान, अपनी इज्जत सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो एक धोखा था, एक साजिश थी। उसकी वजह से उसके अपने मारे गए थे और अब उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था। सब तबाह हो गया था। उसका अपना बनाया हुआ महल रेत की दीवार की तरह गिर चुका था। फुरकान मुल्क छोड़कर जा चुका है। उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंदा हमसे दूर रहना। बुरहान गर्देजी उसे उसी हालत में छोड़कर दफ्तर से बाहर निकल गया। वो वहीं फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी रूह चीख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि असल क़यामत तो अब शुरू हुई थी।
ایک ایسی قیامت جس میں وہ زندہ رہے گی مگر ہر سانس کے ساتھ اپنی بے وقوفی، اپنی خیانت اور اپنے استعمال ہونے کے عذاب کو بھگتے گی۔ اورنگزیب حویلی جو کبھی کہکہو، خوشیوں اور زندگی سے بھرپور تھی، اب ایک مقبرہ بن چکی تھی۔ اس کے در و دیوار سے ایک سناٹا لپٹا ہوا تھا، مگر یہ خاموش سناٹا نہیں تھا، یہ ایک چیختا ہوا اذیتناک سناٹا تھا جو ہر لمحہ وہاں بچ جانے والوں کی سماعتوں سے ٹکراتا تھا۔ احمد اورنگزیب ایک زندہ لاش بن چکے تھے جو سارا دن بس خلا میں گھورتے رہتے۔ بلقیس بیگم کی حالت ان سے مختلف نہ تھی، وہ ایک ہی جگہ ساکت بیٹھی رہتی، جیسے ان کی روح ان کے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہو۔ رئیس ایک ہی رات میں جیسے صدیوں کا سفر کر گیا تھا، اس کے چہرے کی معصومیت کی جگہ ایک گہری خوفناک سنجیدگی نے لے لی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی وہ اپنوں کی موت پر نہیں رویا تھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں بہا، وہ بس جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ زرتاش کی ویل چیئر کی ہر حرکت ایک خاموش الزام کی طرح گونجتی تھی، اور مراج الدین وہ ایک ٹوٹا ہوا باپ تھا جس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے اب کوئی محبت نہیں، صرف ایک سوالیہ نفرت باقی تھی۔ وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے، بس کبھی کبھی اسے ایسے دیکھتے تھے جیسے وہ کوئی قاتل ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے اس ہاستے میں اس کا ہاتھ ضرور تھا۔ ترنم بیگم اس صورتحال میں بری طرح پھنس چکی تھیں۔ ایک طرف روتی بلکتی بیٹی تھی جو کچھ بھی کہنے اور بتانے سے قاصر تھی، جبکہ دوسری جانب پورا خاندان جس میں سے آدھے افراد مر چکے تھے۔ ان سب کے بیچ میں تھی مینار، اس قیامت کی وجہ، اس تباہی کی معمار، ایک انجان معمار، ایک استعمال ہونے والا مہرہ۔ وہ اپنے کمرے میں قید تھی، مگر یہ قید سلاخوں کی نہیں، یادوں اور پچھتاوے کی تھی۔ فرقان گردیزی نے اسے اندر باہر سے بری طرح توڑ دیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ استعمال ہو چکی تھی، اور اپنوں کو کھونے کا دکھ ایک ایسا درد جس نے اس کے دل کو چھلی کر دیا تھا۔ وہ ایک جانور کی طرح بلک رہی تھی، اس کا پورا وجود دکھ کی شدت سے لرز رہا تھا، مگر اس دکھ کے نیچے ایک اور آگ دہک رہی تھی، ایک ایسی آگ جو اس کی روح کو جھلسا رہی تھی، پچھتاوے اور ذلت کی آگ۔ اسے یاد تھا کہ وہ کس فخر سے فرقان کو اپنی فیملی کے راز بتاتی تھی۔ اسے اپنی وہ بے وقوفانہ مسکراہٹ یاد آئی، وہ اعتماد یاد آیا جس سے وہ کہتی تھی، فرقان تم میرے ہو اور میری ہر چیز تمہاری ہے۔ اور پھر اسے برہان کے الفاظ یاد آتے، تم صرف استعمال ہوئی ہو، استعمال شدہ چیزوں کو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک تیزاب کی طرح اس کے اندر پھیل گئی، اس کا رونا ایک دم تھم گیا، آنسو خشک ہو گئے اور ان کی جگہ ایک جلن نے لے لی، ایک ایسی جلن جیسے کوئی اس کی روح کو گرم سلاخوں سے داغ رہا ہو۔ اس نے فرقان سے نکاح کیا تھا، وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اس نے اپنا آپ، اپنی روح، اپنا جسم، سب کچھ یہ سوچ کر فرقان کو سونپ دیا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی جنت ہے۔ اس نے ان لمحوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا تھا، اور اس نے اسے صرف استعمال کیا تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک نوچتی ہوئی حقیقت تھی۔ وہ لمحات جو مینار کے لیے پاکیزہ اور محبت بھرے تھے، وہ فرقان کے لیے صرف ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ اس کا وجود، اس کی محبت، سب ایک دھوکہ تھا، ایک جسم جیسے اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے غلیظ اور بے قیمتی شے تھی۔ اس کا اپنا وجود اسے ایک کچرے کا ڈھیر محسوس ہو رہا تھا جسے استعمال کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ یہ درد اپنوں کے بچھڑنے کے درد سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ خاندان کا غم تو شاید وقت کے ساتھ کم ہو جاتا، مگر استعمال ہو جانے کا یہ احساس، یہ ذلت، ایک ایسا داغ تھا جو کبھی نہیں مٹنے والا تھا۔ وہ فرش پر گر گئی اور ایک زخمی ناگن کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی مگر موت بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی محبت ایک جھوٹ تھی، اس کی بغاوت ایک حماقت تھی، اس کی قربانی ایک گناہ تھی۔ وہ نہ گھر کی رہی تھی نہ گھاٹ کی۔ اس نے جنت کی تلاش میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈھکیل دیا تھا، اور اس جہنم کی آگ میں
اب اسے ہمیشہ جلنا تھا۔ لڑکیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اپنے ہم پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں تو انہیں اندھا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ زندگی اندھیر ہو جاتی ہے۔ رات کی سیاہی جب اورنگزیب حویلی کے در و دیوار پر مکمل طور پر قابض ہو چکی تھی، تب حویلی کے پچھلے لان میں دو سائے نمودار ہوئے۔ ہوا میں ایک عجیب کھنکی تھی جو موسم کی نہیں، ماحول کی تھی۔ جھنگوروں کا شور اس سناٹے کو مزید گہرا اور اذیتناک بنا رہا تھا۔ حویلی کے بجھے ہوئے کمکمے اس بات کا اعلان تھے کہ یہاں اب روشنی نہیں، صرف یادوں کا اندھیرا آبستہ تھا۔ جعفر عالم ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی نگاہیں زمین پر کڑی تھیں۔ اس کے سامنے رئیس کھڑا تھا، مگر یہ وہ رئیس نہیں تھا جسے اس نے گود میں کھلایا تھا۔ اس رئیس کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت اور ذہانت کا ملا جلا تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک سرد پتھریلی سختی تھی۔ اس کا جبڑا بھیجا ہوا تھا اور کندھے تنے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی اندھے کے بوجھ کو اٹھائے کھڑا ہو۔ وہ قدم جعفر سے بھی لمبا لگ رہا تھا۔ ان چند دنوں نے اس سے اس کی عمر چھین کر اسے کئی سال بڑا کر دیا تھا۔ فضا میں ایک ناقابل بیان تناؤ تھا۔ آخر کار اس خاموشی کو رئیس کی بھاری سپاٹ آواز نے توڑا۔ جعفر! آج اس نے انکل نہیں کہا۔ جعفر کا دل تھک سے رہ گیا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ جی چھوٹے صاحب، آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا، یہ سوال نہیں تھا، ایک حقیقت کا بیان تھا۔ جعفر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس کی آواز بھیگ گئی۔ جی صاحب، جانتا ہوں۔ رئیس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ سی دہک رہی تھی، مگر آواز برف کی طرح سرد تھی۔ اور تم کچھ جانتے ہو، کچھ ایسا جو تم نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔ جعفر کا پورا وجود لرز گیا۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ان آنکھوں کی شدت برداشت نہ کر سکا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ صاحب، میں قصوروار ہوں۔ بیان کرو۔ رئیس کی آواز میں پہلی بار کوئی تاثر ابھرا، ایک خطرناک تیز دھار والا تاثر۔ حادثے سے چند دن پہلے مینار بی بی نے مجھ سے ضد کی تھی کہ میں انہیں شہر کے پرانے کاروباری علاقے میں لے جاؤں۔ وہ بہت رو رہی تھیں، کہتی تھیں کہ ان کا فرقان گدیزی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر انکار نہ کر سکا۔ جعفر کی آواز میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ رئیس ساکت کھڑا رہا۔ اس کے دماغ میں مینار کا وہ پتھرایا ہوا چہرہ گھوم گیا جو اس نے حادثے کی خبر سن کر دیکھا تھا۔ وہ چیخ جو اس نے حلق سے نکالی تھی، وہ صرف غم کی چیخ نہیں تھی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک پرانے دفتر میں گئی۔ جب کافی دیر تک واپس نہ آئیں تو میں اندر چلا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ مینار بی بی فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھیں۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں انہیں حویلی لے آیا۔ اس دن کے بعد مجھے یقین ہے صاحب، یہ سب گردیزی خاندان نے کیا ہے۔ انہوں نے مینار بی بی کو استعمال کیا ہے۔ یہ الفاظ ایک ہتھوڑے کی طرح رئیس کے ذہن پر برسے، جو شک کے زہریلے ناک کی طرح اس کے اندر پھکار رہا تھا۔ آج اس نے اپنا پھن پوری طرح پھیلا دیا تھا۔ مینار، جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے دادا سے سفارش کی تھی، وہی اس تباہی کا راستہ بنی تھی۔ اسے استعمال کیا گیا تھا اور اس استعمال کی قیمت اس کے پورے خاندان نے چکائی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھج گئیں۔ کئی لمحے ایک ناقابل یقین خاموشی میں گزر گئے۔ پھر اس نے ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے جعفر عالم کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ تم کس کے وفادار ہو جعفر؟ آج وہ جعفر انکل نہیں تھا، صرف جعفر تھا۔ آج وہ پوتا نہیں، مالک تھا۔ آج اس کی آواز میں عقیدت نہیں، حق تھا۔ جعفر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک گہری، اٹل وفاداری کی چمک ابھری۔ میں اورنگزیب خاندان سے وفادار ہوں۔ آپ کے والد آفاق صاحب کا نمک کھایا ہے اور اب آپ کا کھا رہا ہوں۔ میری وفاداری اسی خاندان کے لیے ہے۔ اورنگزیب خاندان میں میرے دادا بھی آتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک تلخی کھل گئی۔ وہ ڈر چکے ہیں۔ وہ اپنے زندہ بچ جانے والے خاندان کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ انصاف نہیں مانگیں گے، وہ صرف امان چاہیں گے، جبکہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فضا میں چند پل کی خاموشی چھا گئی۔
اس خاموشی میں دو نسلوں، دو ارادوں اور دو راستوں کا فرق واضح تھا۔ ایک راستہ خوف اور سمجھوتے کا تھا اور دوسرا راستہ انتقام اور حساب کا۔ رئیس نے اپنی سرد نگاہیں جعفر پر مرکوز کیں۔ تو اگر صرف میرے وفادار ہو تو پھر تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، بنا کسی سوال کے، بنا کسی ہچکچاہٹ کے۔ جعفر نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنے جسم کو سیدھا کیا، سر کو جھکایا اور ایک ایسی آواز میں جواب دیا جس میں اس کی پوری زندگی کی وفاداری سمٹ آئی تھی۔ جی صاحب۔ اس ایک لفظ نے سب کچھ طے کر دیا۔ اورنگزیب حویلی کی تاریک راہداری میں انتقام کی ایک نئی خاموش کہانی نے جنم لے لیا، جس کا پہلا باب جلد لکھا جا چکا تھا۔ حویلی کا اذیتناک سناٹا رات کے پچھلے پہر اور بھی گہرا ہو جاتا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے غم کے مقبرے میں قید تھا، مگر مینار کی قید سب سے الگ تھی۔ وہ صرف غم کی نہیں، ذلت اور پچھتاوے کی قید تھی۔ اس رات جب حویلی میں ہر آہٹ سو چکی تھی، اس نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دیا۔ وہ دبے پاؤں لائبریری میں گئی اور لینڈ لائن فون کی لمبی تار کھینچتی ہوئی کسی طرح اپنے کمرے تک لے آئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کی آگ اس خوف سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے فرقان سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ملا تھا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ ایک جانی پہچانی آواز سنتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ریسیور کو کان سے لگائے زمین پہ بیٹھی ایک زخمی جانور کی طرح سسک رہی تھی۔ تم دھوکے باز ہو۔ اس کی آواز ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح کرچی کرچی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے فرقان۔ تم نے میرا پورا خاندان تباہ کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر فرقان کی محتاط بے جان آواز ابھری۔ مینار پلیز، کوشش کرو، مجھے بھول جاؤ۔ بھول جاؤ؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں آنسوؤں کا زہر شامل تھا۔ کیسے بھول جاؤں کہ تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے، کہ میں نے تم پر اعتبار کیا۔ میں نے تمہیں اپنا شوہر مانا تھا فرقان۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا تھا۔ تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور تم نے مجھے استعمال کیا۔ بولو فرقان، کیا تمہاری محبت، تمہارے وعدے سب جھوٹ تھا؟ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی یا بے حسی، وہ سمجھ نہ پائی۔ نہیں، تم کر سکتے ہو، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں امید کی آخری کرن تڑپ رہی تھی۔ تم گواہی دو اپنے باپ اور بھائی کے خلاف۔ سب کو سچ بتاؤ کہ یہ حادثہ نہیں، قتل تھا۔ بتاؤ کہ یہ سب تمہارے خاندان نے کیا ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ان کے بیٹے ہو۔ فرقان پلیز، صرف ایک بار میرا ساتھ دے دو۔ میں یہ سب نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی پوری اذیت ان چند لفظوں میں انڈیل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فرقان اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کی محبت کا مان رکھ لے، اس کے گناہ کا کفارہ ادا کر دے، مگر دوسری طرف سے جو جواب آیا اس نے مینار کی روح فنا کر دی۔ یہ ممکن نہیں ہے مینار، میں اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تم سے رابطہ کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ اور اس سے پہلے کہ مینار کچھ کہتی، فون بند ہو چکا تھا۔ ایک لمبی مسلسل ٹوٹو کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے اس کی موت کا اعلان ہو۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا، وہ خلا میں کھور رہی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا، امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا تھا۔ وہ بے جان سی اٹھی اور پلٹی، سامنے دروازے میں کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ مراج الدین وہاں کھڑے تھے، ان کی آنکھیں ناقابل یقینیت اور ایک بھیانک اذیت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس سپاٹ چہرے کے پیچھے طوفان کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ مراج الدین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ ان کے قدموں میں وہ وقار نہیں تھا، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ مینار کے سامنے آ کر رکے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے شدید درد ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے وہ درد ایک ناقابل برداشت غصے میں بدل گیا۔ چٹاک! ہوا کو چیرتا ہوا ایک تیز
کرارا تماچا اس کے گال پر پڑا، اس کا سر دوسری طرف گھوم گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اسی کی حقدار تھی۔ ہم سب نے تم پر بھروسہ کیا۔ مراج الدین کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے ہمیں توڑ دیا منال، تم نے ہم سب کو مار ڈالا۔ ان کی آواز میں غصے سے زیادہ بے بسی اور ٹوٹ جانے کا درد تھا۔ میری عزت، میرا وقار، میرا مان سب خاک میں ملا دیا۔ وہ اس کے قریب آ کر دہاڑے، تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ ایک دشمن کے لیے اپنے باپ، اپنے خاندان کو بیچ دیا۔ یہ الفاظ سن کر مینار تڑپ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میں نے نکاح کیا تھا فرقان سے، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ابا، اس نے مجھے استعمال کیا۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی، اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی، مگر یہ الفاظ مراج الدین کے لیے تماچے سے بھی زیادہ شدید تھے۔ وہ ساکت رہ گئے۔ ان کا غصہ ایک دم سے جیسے برف بن گیا۔ نکاح، یہ ایک لفظ ان کے پورے وجود میں اتر گیا۔ ان کی بیٹی گنہگار نہیں تھی، وہ ایک قانونی رشتے میں تھی، مگر یہ رشتہ کس سے تھا؟ گردیزی خاندان سے، دشمن سے؟ ایک لمحے میں انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ان کی بیٹی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ گردیزی خاندان کے پاس ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ جب چاہیں اس نکاح کو سامنے لا کر اورنگزیب خاندان کی بچی کچی عزت کو سر بازار نیلام کر سکتے تھے۔ مراج الدین نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کے قدموں میں پڑی تڑپ رہی تھی، مر جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اب ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ایک سرد خوفناک احساس تھا۔ ان کی بیٹی ایک زندہ بم تھی جس کی ڈور دشمن کے ہاتھ میں تھی۔ اورنگزیب حویلی کا دفتر، جو کبھی کاروبار اور خوشحال مستقبل کے منصوبوں کا مرکز تھا، آج ایک ماتم گھرا اور سازشگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں سگار کا دھواں نہیں بلکہ ایک ناقابل بیان گھٹن اور انتقام کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جعفر عالم دیوار کے ساتھ ایک سائے کی طرح چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی رئیس کے نئے اختیار پر مہر تصدیق تھی۔ مراج الدین صوفے پر نڈھال سے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی خیانت سے سلگتی ہوئی غیرت کی آگ تھی، مگر آج اس کمرے کا حاکم وہ نہیں، رئیس تھا۔ وہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کا انداز آرام دہ نہیں تھا۔ وہ ایک شکاری کی طرح چوکس اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں ایک فائل تھی، ایک ایسی فائل جو کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تھی۔ وہ اس سب کی وجہ ہے۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک حقیقت کا سرد بیان۔ ہمارا ہر آنسو، میری ماں کا ہر زخم اور ابا کی موت، سب کا حساب اسی سے شروع ہوگا۔ خاندان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ مراج الدین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر رئیس نے اسے ہاتھ کا اشارے سے روک دیا۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے پھوپھا جی، اس نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی۔ پہلا راستہ قانون ہے۔ میرے پاس پختہ ثبوت ہے کہ مینار نے جان بوجھ کر گردیزی خاندان کو معلومات فراہم کی، جس کی وجہ سے یہ قتل عام ہوا۔ جعفر اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ان سے ملتی رہی۔ میں اسے پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، وہ جیل جائے گی، مقدمہ چلے گا، اور اورنگزیب خاندان کی بیٹی کے کرتوت پوری دنیا کے سامنے آئیں گے۔ ہماری بچی کچی عزت بھی اخباروں کی سرخیاں بنے گی۔ مراج الدین کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ اور دوسرا راستہ؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ دوسرا راستہ حساب کا ہے۔ اس نے اٹھ کر مراج الدین کے سامنے میز پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک سنجیدگی تھی۔ آپ اسے اپنے ہاتھوں سے اس عذاب سے آزاد کر دیں۔ مرے گی تو وہ دونوں صورتوں میں، ایک موت بدنامی اور رسوائی کی ہے، دوسری خاموش۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ خاندان کے نام پر مزید کالک لگنے دینا چاہتے ہیں یا اس کہانی کو یہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں ایک قیامت خیز سناٹا چھا گیا۔ اس نے ایک باپ کو اس کی بیٹی کے قتل کا اختیار دیا تھا۔ یہ ایک ناقابل تصور بے رحمی تھی، مگر اس وقت یہی اورنگزیب حویلی کا نیا قانون تھا۔
مراج الدین کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا چہرہ گھوما، پھر ان لاشوں کا منظر جو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھیں۔ ان کے نزدیک ایسی اولاد کو مر جانا چاہیے جو خاندان کی عزت اور اعتماد کو دشمن کے قدموں میں رول دے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ان کے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ گلاس وہیں گر کر چکنا چور ہو گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ جو خاندان کے انصاف کے لیے بہتر ہے وہی ہوگا۔ ان کی آواز ایک زخمی شیر کی دہاڑ کی طرح نکلی، مگر حویلی کی دیواروں سے باہر نہ جا سکی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دوسری جانب مینار کا کمرہ ایک زندہ جہنم بنا ہوا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے باتھ روم کے فرش پر گری کر کے ہلکان ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود دکھ اور متلی کی اذیت سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے نمایاں تھے۔ ترنم بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کی کمر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں، اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کا دل اپنی بیٹی کی حالت پر کٹ رہا تھا۔ بس کر دو مینار، کیا کھا لیا تھا تم نے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ پھر سے اٹھ کر واش بیسن کی طرف بھاگی۔ ترنم بیگم اس کی حالت دیکھ رہی تھیں اور تبھی ان کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ان کا ہاتھ جو کچھ دیر پہلے مینار کی کمر پر تھا وہیں ٹھٹک گیا۔ ان کی آنکھیں ناقابل یقینیت سے پھیل گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی حالت، یہ مسلسل متلی، یہ زرد رنگت، سب کے پیچھے چھپی وجہ ایک لمحے میں سمجھ آ گئی۔ وہ ساکت رہ گئیں، ان کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب وہ واپس پلٹی تو اس نے اپنی ماں کے چہرے پر وہ تاثر دیکھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ایک ایسا تاثر جس میں محبت یا ہمدردی نہیں بلکہ شدید خوف اور ناقابل بیان وحشت تھی۔ تم نے کیا کیا ہے مینار؟ ترنم بیگم کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ کیا تم نے؟ اسے اپنی ماں کا خوف سمجھ آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں اماں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، میں نے نکاح کیا تھا، فرقان نے۔ وہ آگے بول نہیں پا رہی تھی۔ شرمندگی، ذلت اور بے بسی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے فرقان کے وہ محبت بھرے الفاظ یاد آئے جو دراصل زہر میں بھجے ہوئے تیر تھے۔ کیا یہ سب ابھی ضروری ہے؟ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ وہ تیار نہیں تھی۔ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، ہم نے نکاح کیا ہے، اور میرا یقین کرو جب تمہارے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا پتہ چلے گا تو وہ خود خوشی سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں گے، اور میرے خاندان کو جب وارث ملے گا تو سب دشمنیاں بھول جائیں گے۔ اور وہ پاگل، وہ اندھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ 19 سالہ لڑکی اندھی ہو چکی تھی۔ ترنم بیگم نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیے اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ ان کی بیٹی نے یہ کیا کر دیا تھا؟ ایک خفیہ نکاح جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اب وہ حاملہ تھی۔ اگر یہ بات باہر نکلتی تو کیا ہوتا؟ ان کی رہی سہی عزت بھی مٹی میں مل جاتی۔ لوگ کہتے کہ اورنگزیب خاندان کی بیٹی نے اپنے خاندان کے قاتلوں میں سے ایک کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے۔ وہ دقیانوسی سوچ رکھنے والی ماں نہیں تھی، مگر یہ سب غلط تھا۔ یہ ایک ناقابل معافی گناہ تھا۔ اور تب اس لمحے میں ترنم بیگم نے ایک فیصلہ کیا، ایک ماں کا سب سے مشکل فیصلہ۔ وہ اب مراج الدین یا دنیا کے رحم و کرم پر اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑیں گی، وہ خود اس مسئلے کو حل کریں گی۔ انہوں نے گردیزی خاندان ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو ان کے گناہ کے ثبوت سمیت ان کے دروازے پر پھینک آئیں گی۔ وہ اس سے سارے رشتے توڑ دیں گی، اسے آگ کر دیں گی، مگر اب اسے اس حویلی میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ خاندان کے لیے بھی زہر تھی اور خود اپنے لیے بھی۔ شام کا سایہ حویلی کی دیوار کو آہستہ آہستہ اپنی سیاہ چادر میں لپیٹ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب گھروں میں زندگی کی چہل پہل بڑھ جاتی ہے، مگر اس حویلی پر ایک موت کا سا سکوت طاری تھا۔
آج خلاف معمول حویلی میں گہرا سناٹا تھا۔ ملازم چھٹی پر تھے۔ بلقیس بیگم اور ترنم زرتاش کے ساتھ ہسپتال میں تھیں۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ احمد اورنگزیب شہر سے باہر اپنے بکھرے ہوئے کاروبار کو بچانے کی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ حویلی تقریباً خالی تھی اور اس خالی پن میں اذیت چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے۔ ٹیلی فون کی لمبی تار وہاں تک جا رہی تھی اور وہ فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا وجود ایک سفید بے داغ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اس کی حالت پر ایک المناک طنز تھا۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی تھی جس میں موت کی گولیاں تھیں۔ آج دوپہر ہی ترنم بیگم گردیزی حویلی گئی تھیں اور وہاں سے انہیں جس بے عزتی اور دھتکار کے ساتھ نکالا گیا تھا، اس نے مینار کے زندہ رہنے کی آخری وجہ بھی چھین لی تھی۔ انہوں نے نہ صرف مینار کو اپنانے سے انکار کیا تھا بلکہ اس نکاح کو بھی ایک جھوٹ اور سازش قرار دے کر اس کی ماں کو ذلیل کیا تھا۔ فرقان تو پہلے ہی ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، اس ذلت سے، اس پچھتاوے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ ڈبی کھولتی، اس کے اندر پلتا ایک نازک انجان وجود اسے روک لیتا۔ ایک ایسی زندگی جو ایک دھوکے کی نشانی تھی مگر تھی تو بے قصور۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ میری بات سنو مینار، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم نے نکاح کیا تھا، تم نے گناہ نہیں کیا۔ افق کی آواز ٹیلی فون سے گونج رہی تھی۔ کم از کم تم نے کسی عیسائی سے شادی نہیں کی۔ تمہارا جرم مجھ سے بڑا نہیں ہے۔ تم کسی کی سزا اس بچے کو مت دینا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ افق کی آواز پر اس کی سسکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اماں نے فیصلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، یا وہ اس بچے کو ذلت کے ساتھ پال لے یا جان چھڑا لے۔ بچے بے قصور ہوتے ہیں، یہ اللہ کا سب سے پیارا تحفہ ہے جو ایک عورت کو ملتا ہے۔ تم اسے مارنا مت، اسے دنیا میں آنے دو، اپنے حصے کی زندگی جینے دو۔ مگر وہ زیر لب بڑبڑائی، تم پریشان مت ہو، اگر بیٹی ہوئی تو میں لے لوں گی اپنے ولی کے لیے۔ میں ابھی سے تم سے مانگ رہی ہوں۔ وہ شاید اپنے خاندان کی موت کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ دیکھو نا میں کتنی پاگل ہوں۔ ہم والدین سے لڑتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کا فیصلہ خود کیوں کرتے ہیں، ہمیں لائف پارٹنر چننے کیوں نہیں دیتے، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ میرا ولی چند مہینوں کا ہے اور دیکھو میں نے اسے تمہاری بیٹی سے جوڑ دیا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش ابھی سے جاگ اٹھی ہے۔ مینار کی گھٹی گھٹی سی سسکی برآمد ہوئی۔ میں پاکستان آؤں گی یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن میرا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا تمہاری بیٹی کے لیے۔ بس تم اسے زندہ رکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مزید نہیں سن سکتی تھی، فون کاٹ دیا، پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر کھٹاک، کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر دیکھا، سامنے جعفر عالم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ہمدردی تھی نہ نفرت، بس ایک پتھریلا حکم تھا۔ اس سے پہلے کہ مینار کچھ سمجھ پاتی، جعفر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو کسی شکنجے کی طرح پکڑ لیا۔ اس کی کمزور سی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر راہداریوں میں لے آیا، حویلی کے ایک پرانے، تاریک اور متروک حصے کی طرف جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ دھول اور سیلن کی بو دماغ میں گھس رہی تھی۔ اس نے مینار کو ایک تاریک کمرے میں دھکیل دیا جہاں ایک مدھم بلب جل رہا تھا۔ وہاں کمرے کے بیچ میں رئیس کھڑا تھا۔ وہ ساکت تھا، جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ جعفر نے مینار کو اس کے قدموں کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب تھی۔ وہ زندہ دل، ہنستی مسکراتی لڑکی آج واقعی ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، چہرہ زرد، اور سفید لباس اس کے کفن جیسا لگ رہا تھا۔ رئیس کو دیکھتے ہی مینار میں جیسے جان آ گئی۔ یہ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ایک مجرم کی طرح سسک رہی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا،
اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مینار نے اسے دھوکہ دیا تھا، ایک ایسا دھوکہ جس کی قیمت اس کے پورے خاندان نے چکائی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے، وہ اچانک ایک ہجیانی انداز میں چیخی۔ اس کی آواز میں پاگل پن تھا۔ صحیح کہا، پہلی بار اس کی آواز سنائی دی، برف کی طرح سرد، کانٹوں کی طرح چبھتی ہوئی۔ مینار نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ تمہیں مر جانا چاہیے مینار، تمہیں مر جانا چاہیے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اور جانتی ہو، تمہارا باپ بھی یہی چاہتا ہے۔ یہ الفاظ ایک ہتھوڑے کی طرح مینار کے وجود پر برسے۔ ہاں، وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے مر جاتی؟ وہ اب اکیلی نہیں تھی، یہ راز اس کے سینے میں ایک اور عذاب بن کر دفن تھا۔ جعفر، رئیس نے صرف ایک لفظ کہا۔ اگلے ہی پر جعفر نے آگے بڑھ کر ایک بھاری زنگ آلودہ زنجیر مینار کے پاؤں میں ڈال دی اور دوسری طرف دیوار میں لگی کنڈی سے باندھ دیا۔ دھات کی سردی اور وزن سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ قیدی بن چکی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا فرقان سے کیا رشتہ تھا؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا؟ وہ کیسے کہے کہ وہ حاملہ تھی؟ وہ 29 سالہ لڑکی حاملہ تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر یہ وجود مرنے نہیں دے رہا تھا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں مینار کے ہاتھ میں دبی اس چھوٹی سی ڈبی پر پڑیں۔ جب دشمن گھر میں ہو تو صفائی گھر سے ہی کرنی چاہیے۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ ویسے میں تمہیں پستول دینے والا تھا تاکہ تم خود کو مار سکو۔ اس نے جعفر کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک لوڈڈ گن تھی۔ مگر اب نہیں، جو زہر تم اپنے ساتھ لائی ہو وہی لو، اپنے ہاتھوں سے اپنی موت چنو۔ مینار معراج، تم اسی قابل ہو۔ وہ بے طرح جل رہا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ جعفر بت بنا کھڑا تھا۔ ہاں، وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر حرام موت چننا اتنا آسان نہیں تھا۔ برہان کردیزی کے زہریلے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ استعمال شدہ چیزوں کو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ رئیس اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا مینار؟ میں نے بس محبت کی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ محبت؟ اس کی الفاظ میں ایک تلخ طنز تھا۔ محبت انسان کو دھوکہ دینا نہیں سکھاتی۔ محبت انسان کو اپنے مقام سے نہیں گراتی۔ محبت انسان کو اپنے پیاروں کا قاتل نہیں بناتی۔ یہ وہی باتیں تھیں جو وہ ایک ساتھ کتابوں میں پڑھتے تھے، ایک ساتھ سیکھتے تھے۔ پھر وہ کیسے بھول گئی؟ مینار نے آخری بار نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹوٹی ہوئی، بھیگی ہوئی چمک تھی۔ جب تمہیں محبت ہوگی تم سب جان جاؤ گے۔ رئیس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ یہ الفاظ اس کے اندر تک اتر گئے۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ محبت، کیا وہ اس قابل بچا تھا کہ محبت کر پائے؟ کیا واقعی وہ کبھی محبت کر پائے گا؟ اس نے بنا کچھ کہے جعفر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ جعفر نے ایک طرف رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اسے پکڑائی۔ اس نے وہ بوتل مینار کے سامنے رکھ دی۔ فیصلہ تمہارا ہے، اپنی موت خود چنو یا پھر اپنے اور اپنے ماں باپ کے لیے عمر بھر کی ذلت چنو۔ وہ ایک لمحے کو رکا، بلکہ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا تاکہ وہ یہ ذلت نہ دیکھیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ رئیس نہیں تھا، وہ سیدھا صاف دل لڑکا مر چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک بے رحم، ٹوٹا ہوا شخص کھڑا تھا۔ کئی لمحے اسی قیامت خیز خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ اپنے ذہن میں حساب کتاب کر رہی تھی، وہ ناپ تول کر رہی تھی۔ اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل تھام لی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب دو زانو بیٹھی تھی، کپکپاتے ہاتھوں سے زہریلی ڈبی کھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے طرح کانپ رہے تھے، آنکھیں نم تھیں، مگر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ فرقان کے ساتھ کی گئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ میں نے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں۔ جب ہماری بیٹی ہوگی تو اس کا نام فجر فرقان گردیزی ہوگا۔ بیٹے کا نام تم رکھ لینا۔ پھٹ، ڈبی اس کے ہاتھ سے گری۔ آدھی گولیاں اس کی ہتھیلی میں تھیں اور آدھی نیچے فرش پر بکھر گئیں۔ ہاں، وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، جو کھاتی فوراً قے ہو جاتی تھی۔ اس کی انتڑیاں تک
सूख गई थीं। रईस अब चंद कदम हटकर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में भींच रखा था, मगर उसका दिमाग यही सब चाहता था। फिर मीनार ने एक गहरी सांस ली। उसने कांपते हाथों से हथेली पर रखी सारी गोलियां एक साथ मुंह में डाल लीं। पानी की बोतल उठाई और एक घूंट भरा। गोलियां उसके हलक में अटकने लगीं। उसने आखिरी बार रईस को देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक अजीब सी सर्द मोहरी थी। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मोहब्बत तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। और इसके साथ ही वो एक तरफ ढेर हो गई। उसका चेहरा धूल भरे फर्श से जा टकराया। ये मंजर देखते ही वो एक झटके से बाहर की तरफ भागा। वो मज़ीद एक लम्हा भी वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। उसकी टांगें जवाब दे गई थीं। वो राहदारी में भागता जा रहा था। उसके साथ ही जाफ़र भी बाहर निकल आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और ताला लगा दिया। कमरे में खूब अंधेरा छा गया। वो यूं ही पड़ी थी, साकित। उसके जहन के पर्दे पर उन सब की खूबसूरत यादें चल रही थीं। उसकी आंखें बंद हो जाना चाहती थीं। 1, 2, 3 चंद लम्हे, और फिर अचानक उसके वजूद को एक शदीद झटका लगा। एक ज़ोरदार, नाकाबिले बर्दाश्त के, जैसे कोई उसकी अंतियां तक बाहर खींच लाया हो। जहर और पानी उसके मैदे ने कबूल ही नहीं किया था। और फिर अगले ही पल उसका जहन अंधेरों की गहरी खाई में डूबता चला गया। रात का वो पहर जब वक्त भी थककर सो जाता है, वीराना खुद एक मातम कर रहा था। हवा के झोंके दरख्तों से टकराकर एक मुसलसल नोहा कर रहे थे। दूर उफक पर औरंगजेब हवेली के जलते हुए शोलों का अक्स बादलों को खूनी रंग दे रहा था। उसी वीराने में एक पुरानी शिकस्ता दीवार से टेक लगाए रईस एक बुत की तरह साकित बैठा था। वो महज एक जिस्म था जिसकी रूह कहीं दूर जलती हुई आग में भटक रही थी। उसकी आंखों में न आंसू थे, न गुस्सा, सिर्फ एक गहरा ठहरा हुआ खालीपन था, जैसे किसी गहरे कुएं की सतह जिसमें कोई अक्स न उभरता हो। हर गुजरता लम्हा उसके वजूद पर एक सदी की तरह भारी था। करीब ही जाफर एक चट्टान के मानिंद आकर खड़ा हो गया था। उसका चेहरा सपाट और नाकाबिल फहम था, जैसे वो इस कायनात में होने वाले हर जुल्म का गवाह रहा हो और अब उसे किसी बात से हैरत नहीं होती थी। रईस के खुश्क होठ हिले। उसके हलक से जो आवाज़ निकली वो एक जख्मी सरगोशी से ज़्यादा कुछ ना थी। क्या वो? मगर जुमला मुकम्मल ना हो सका, जैसे हलक में कांच की किरचियाँ चुभ रही हों। वो उस जवाब से खौफजदा था जो उसके मुकद्दर पर आखिरी मोहर सब्त करने वाला था। जाफर ने अपनी पथराई हुई नज़रें उस पर से हटाए बगैर सर्द और बेरहम लहजे में कहा, वो मर गई साहब। ये 3 अल्फाज गोलियों की तरह रईस के सीने में नहीं, उसकी रूह में उतर गए। चंद लम्हों के लिए कायनात का हर शोर थम गया। हवा रुक गई, वक्त साकित हो गया, और फिर जैसे सदियों से जब्त किया हुआ कोई आतिश फिशा फट पड़ा हो। उसका पत्थर का वजूद रेत की तरह बिखर गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये रोना कमज़ोर नहीं, भयानक था। ये एक ऐसे शख्स का रोना था जो अपना सब कुछ हार चुका था, खास तौर पर खुद को। वो एक झटके से आगे बढ़ा और जाफर की टांगों से लिपट गया। उसका जिस्म किसी सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। वो एक बादशाह था जो लम्हों में फ़कीर बन गया था, एक शिकारी था जो खुद शिकार हो गया था। मैं ऐसा नहीं चाहता था जाफर अंकल। उसकी आवाज़ अज़ियत, पछतावे और जुनून के एक नाकाबिले बयान इम्तिजाज में गूंधी हुई थी। मैं कातिल बन गया हूँ। मैंने उसे मार दिया। उसकी चीखें और हिचकियाँ उस वीराने के सन्नाटे को चीर रही थीं, जैसे कोई जख्मी भेड़िया चांद को देखकर अपनी तकलीफ़ का इजहार कर रहा हो। जिस रईस ने आधा खानदान अपने हाथों से दफनाते हुए एक आंसू नहीं बहाया था, जो अपनी माँ की सिसकियों पर पत्थर बना रहा था, वो आज एक बेसहारा बच्चे की तरह रो रहा था। हर रात वो आते हैं जाफर अंकल। वो कांपते हुए जाफर की टांग पर अपना सर रखे कह रहा था, मेरे अब्बा, मेरी बहन, भाई,
وہ سب، وہ مجھے سونے نہیں دیتے، وہ سوال کرتی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہیں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ان کے چہرے مجھے گھیر لیتے ہیں، اور اب مینار بھی آئے گی، وہ بھی مجھے دیکھے گی، میں کبھی سو نہیں پاؤں گا جعفر انکل، میں نے اسے مار دیا، میں اب کبھی نہیں سو پاؤں گا۔ اس کا سر جعفر کی ٹانگ سے لگا رہا، جیسے وہ اس بے جان سہارے میں کوئی پناہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کے لیے دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں بچی تھی۔ اوکے فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی، باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ پلیز مجھے بتائیے گا۔ گائز بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا نا، جو کچھ مینار کے ساتھ ہوا، مینار کو دھوکہ ملا، محبت میں دھوکہ ملنا، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات دنیا میں کیا ہی ہوگی۔ جس پہ ہم نے اپنے سب کچھ لٹا دیا، جس سے ہم نے محبت کی، جس پہ ہم نے اعتبار کیا، جس کا ہم احترام کرتے رہے، اور اس نے ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ تو سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور مینار نے یہی سب فیس کیا۔ چلو اس کو محبت میں دھوکہ ملا، پھر اس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، اور اس چیز کا گلٹ ہو رہا تھا مینار کو۔ دین اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور یہ بات اس کے لیے اور زیادہ شاکنگ تھی، کیونکہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جان نہیں لے پا رہی تھی، ایز شی واز کنسرن فار ہر چائلڈ۔ جو بھی ہوتا، اس نے جتنی بھی باتیں کری افق سے شیئر کیا، اس کی ماما نے اس کو، اوبویسلی پیرنٹس کو برا ہی لگے گا جب مراج الدین کو اور ترنم بیگم کو پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو بالکل ظاہر ہے کہ ان کو برا لگے گا، کیونکہ مینار نے اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دیا تھا، تو پھر کیا کرتے، کیا کہتے؟ اوبویس سی بات ہے کہ وہ اس کو ماریں گے یا اس کو ڈسون کر دیں گے۔ اور ترنم بیگم نے اپنی بیٹی کے لیے پھر بھی ان بےحس لوگوں کے پاس جا کے انہوں نے منتیں کری، مگر انہوں نے بالکل ہی دھتکار دیا، تو پھر کیا ہی کرتا ہے کوئی۔ اب بات کریں رئیس کی، تو جس طریقے سے رئیس کو پتہ چلا کہ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہو، پھر وہی محبت والی بات آ گئی، جس انسان سے رئیس نے محبت کری، اس انسان کی وجہ سے اس کی پورا گھر اجڑ گیا۔ جو اس کے ماں باپ، مطلب مما زندہ ہیں بٹ مما بالکل ایسے اکیلی ہو گئی، پاپا چھوڑ کے چلے گئے، دادا اکیلے ہو گئے، ایک بہن بالکل معذور ہو گئی، ویل چیئر پہ آ گئی وہ تعمر کے لیے، اور ایک بہن دنیا چھوڑ کے چلی گئی، بھائی چلا گیا۔ تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ obvious سی بات ہے کہ وہ اس انسان سے بدلہ لینا چاہے گا، اور یہی رئیس مینار سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور اس نے بدلہ کہاں سے شروع کیا؟ سب سے پہلے اس نے بدلہ اپنے گھر سے شروع کیا، مینار کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا، اینڈ اس نے مینار کو زہر دے دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اوبویسلی مینار بچ گئی، مینار کو وامٹ ہو گئی تھی، اور مینار کی جو بھی دوائیاں، جو زہر تھا اوبویسلی وہ باہر آ گیا، اور اب مینار مری تو نہیں ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا وہ ہمیں آگے نیکسٹ پارٹ میں پتہ چلے گا۔ آنیسٹلی مینار غلط تھی، بٹ اتنی غلط نہیں تھی، اور اب مینار زیادہ غلط ہے۔ جو اب مینار واپس آئی ہے، جو ولی اور فجر کی لائف میں مینار آئی ہے، رئیس کی لائف کو اسپوائل کرنے مینار آئی ہے، جس مینار نے سب کی زندگی تباہ کر رکھی ہے، وہ مینار زیادہ غلط ہے۔ یہاں پہ ٹھیک تھا کہ اس کو دھوکہ ملا تھا، وہ محبت میں بہہ گئی کیونکہ وہ بچی تھی، اب وہ زیادہ نیگیٹو پرسن بن گئی ہے، اور اس کا بلیم سارا جاتا ہے گردیزی ہاؤس کو، جو بھی گردیزی فیملی تھی ان لوگوں کو۔ سو کیا کہیں، اب آگے جو ہوگا وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ باقی گائز، میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میری یونیورسٹی والوں نے میرا بہت اچھا پین بجا رکھا ہے، ان کو سکون نہیں ملتا۔ ویکینڈس پہ کون سی یونیورسٹی ہوتی ہے جس کو کلاس لگانی ہوتی ہے؟ اگر آپ کی یونیورسٹی ویکینڈ پہ کلاس لگا رہی ہے، سو میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ کتنا غصہ آتا ہے۔ نہیں لگانی چاہیے ویکینڈ پہ کلاس یار۔ آپ کو کون سی اگر ایک چھٹی ہو جائے گی تو وہ کمپنسیٹ کرنے پڑ جائیں گے، کہیں گے کہ in compensation of this holiday we are going to schedule class on Saturday as well. I cannot understand why the hell do you want to schedule class on weekend. جو بھی ہے خیر گائز، ناول اچھی چل رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ آخری 21st ایپیسوڈ چل رہا ہے ہمارا، 22nd لاسٹ ایپیسوڈ ہے،
سب کچھ ختم ہو جائے گا. مگر یہ 2 ایپیسوڈ بہت زیادہ لانگ ایپیسوڈز ہیں، تو پارٹس آپ کو ملیں گے دھیرے دھیرے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیے گا. ٹل دین، جب تک نیکسٹ پارٹ آتا ہے، آپ اور ناول ایکسپلور کیجیے اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل شیئر نہیں کیا تو پلیز شیئر کر دیجیے، ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ اگر آپ کو ناول اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے. سو ڈیئر فرینڈز، اب ہم ملیں گے پارٹ 3 میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.